Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Usman Haider and I welcome all of you on Pakistan Current Affair. आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और IMF का जो एक ना खत्म होने वाला रिश्ता कायम हो चुका है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। तो इसमें लॉट ऑफ थिंग टू स्टडी, लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। सो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको मुकम्मल देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसमें जो है ना आपने लाइक ज़रूर ठोकना है और साथ साथ आपने कमेंट भी करके अपने जो ख्यालात है उसका इजहार लाजमी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, इंट्रोडक्शन देखते हैं IMF का। IMF जो है ये एक बैन अवी मालियाती अदारा है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC में मौजूद है और इसमें ऑलमोस्ट 189 इसके जो मेंबर्स ममालिक हैं वो इसमें शामिल हैं। इसका जो बुनियादी मकसद है वो फाइनेंशियली तौर पर जो वीक कंट्रीज होते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे होते हैं, जो इसके मेंबर्स ममालिक होते हैं, उनको बेसिकली ये फंड करते हैं, उनकी असिस्ट करते हैं। ऐसे ममालिक जो कि दिवालियापन की तरफ जा रहे होते हैं वो जो है इन ममालिक का फिर जो है ना उनकी फंडिंग करते हैं। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो फ्री में करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फ्री में नहीं करते बल्कि वो बारी जो है शरत सूद वसूल करते हैं अपनी असल रकम के साथ साथ। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो कि इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर डगमगा रहा है, क्राइसिस चल रहा है, तो पाकिस्तान जो है बेशक कहे कि हम दिवालिया नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दिवालियापन की इंतहा तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान को अब IMF की तरफ मूव करना पड़ रहा है। तो IMF का जो प्रोग्राम है वो इसी तरह से ही नहीं दे देते, बल्कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान आलमोस्ट पिछले 3 महीनों से नेगोशिएशन चल रही थी और इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, जिसको आलमोस्ट जो पैट्रियोटिक तबका है वो इसको गैर मुल्की साजिश करार देता है। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि ये गैर मुल्की साजिश है, बल्कि ये जो जितनी भी वो कंडीशंस जो वो इम्पोज कर रहे हैं पाकिस्तान को जो है लोन्स देने के बदले में, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर उनको इम्प्लीमेंट करता है तो पाकिस्तान का जो अदारा जाती ढांचा है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। जो माशी इस्लाहात के लिए जो चीज़ें लाजमी होती हैं वो तमाम चीज़ें उनकी कंडीशंस में शामिल होती हैं। तो अगर हम उनकी कंडीशंस के ऊपर फुली अमल करते हैं तो यकीनन जो है हमारा जो इस वक्त माशी ढांचा जो है वो कमज़ोर हो चुका है, इसको बेहतर करने में मुस्तकिल तौर पर मदद मिल सकती है। जैसे कि ये पहली इनकी कंडीशन है कि जी इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, यानी कि जो कौमी अदारे हैं उनकी जो मैनेजमेंट है, उसकी गवर्नेंस जो है उसको बेहतर बनाना है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुबैना तौर पर और उनकी जो फाइनेंसिंग हो रही है और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से पैसा यहाँ से जो है वो मनी लॉन्डर होकर हर साल जो है वो बैरून मुल्क जा रहा है। कोई भी इस तरह का कानून यहाँ पर मौजूद नहीं है कि जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके और जो कि इन जो दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलव्वस तंजीमें हैं, इनकी जो फाइनेंसिंग हो रही है उनको रोकने के लिए भी यहाँ पर कोई खातर ख्वाह कानून मौजूद नहीं है। तो IMF ये कह रहा है कि जी आपने जो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, आपने जो दहशतगर्दाना कार्रवाई में इन्वॉल्व हैं जो तंजीमें, उनकी जो फाइनेंसिंग हो रही है आपने वो रोकनी। तो इसमें कौन सी गलत बात है, कौन सी यहूदी एजेंडा आ जाता है या कौन सी इसमें साजिश आ जाती है, मैं तो उसको गलत नहीं समझ रहा। थर्ड पे IMF ये कह रहा है आपका जो टैक्स है इसको आपने जितने भी तबकात हैं उनमें इक्वली आपने जो है इसको पोज करना है, उनके ऊपर टैक्स लगाना है। और दूसरी जो कंडीशन है IMF की वो इसमें ये कह रहा है कि जो आपको जो एनर्जी सेक्टर्स हैं वहां पर जो कास्ट रिकवरी है वो आप उसको क्यों रिकवर नहीं कर रहे, उसको रिकवर करें। जो लाइन लॉसेस का जो प्रॉब्लम है आपके यहाँ जो बिजली के बिल्स जो हैं वो पे नहीं की जा रहे, जो बिजली चोरी हो रही है को आप रिकवर करें। उसके लिए को आप बाकायदा मैकेनिज्म बनाएं, को सिस्टम बनाएं कि जो आपकी जो लाइन लॉसेस हैं उसके ऊपर कंट्रोल हो। जो लोग बिजली तो जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन बिल पे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आप उनको इस धारे में लेकर आए कि वो भी जो है जो बिजली का जो बिल है वो पे करें, ताकि आपके यहाँ रेवेन्यू जनरेट हो, आपके अदारे जो है वो स्टेबल हालत की तरफ बढ़े। तो इसमें कौन सी गलत चीज है। फिर वो IMF कह रहा है कि जो आपने अपने एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आपने अपने रिसोर्सेस के हवाले से आपने जो है लगाना है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर $1 जो है वो जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे $2 जो है उसको एक्सपेंडिचर्स हैं, इसको वो जो है वो इक्वल करने के लिए कह रहा है।
اور ایسے ادارے جو کہ لاسز میں چل رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو ادارے ہیں، میجورٹی جو ادارے ہیں سرکاری ادارے، جن میں پاکستان ریلوے ہے، پاکستان اسٹیل مل ہے، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، پاکستان ریڈیو ہے، پاکستان پوسٹ ہے، اور اس طرح سے لاتعداد ادارے ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر اس ملک کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں. اس کا وہ ریونیو ہے وہ جنریٹ کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے تنہائیں جا رہی ہیں، ان کا ملازمین وہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس کا جو برڈن ہے وہ غریب عوام پر پڑ رہا ہوا ہے. تو وہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ادارے ہیں ان کو اسٹیبل کریں. اگر آپ سرکار میں ہوتے ہوئے ان کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں وہ قابلیت نہیں ہے، تو آپ اس کی نجکاری کر دیں تاکہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ اس میں جو ہے وہ سدھار لے کر آئیں، اس میں کمزوریاں ہیں یا جو اس میں ڈیفیشنسیز ہیں اس کو دور کریں اور وہ اس ادارے کو جو ہے وہ بوسٹ کریں. ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آلموسٹ 9.1% ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو 6% پر لے کر آئیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ جو ہے جو بجلی کے بل ہیں ان میں اضافہ کرنا پڑے گا، گیس کے بلز میں اضافہ کرنا پڑے گا، آلموسٹ 700 ارب کے جو ٹیکسز ہیں وہ گورنمنٹ کو لگانا پڑیں گے. تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی آپ نے جو ہے بجٹ اثارہ جو ہے، جو بنیادی بجٹ اثارہ ہے، پرائمری بجٹ اثارہ ہے، اس کو آپ نے 6% پر لے کر آنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ بجلی مہنگی کریں، گیس مہنگی کریں. لیکن جو گورنمنٹ ہے کا یہ کہنا ہے کہ وہ بجلی اور گیس مہنگی کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہ ایسے طبقات کے اوپر اس کا برڈن ڈالنا چاہتی ہے کہ جو برڈن کو میٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. فار ایگزامپل آلموسٹ 75% جو ہمارے ایسے طبقات ہیں جو کہ 300 یونٹ سے کم بجلی کنزیوم کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو 300 یونٹ سے کم بجلی کو کنزیوم کرتے ہیں ان کے اوپر وہ ٹیکس نہیں لگانے جا رہی، بلکہ 30% طبقات ہیں ان کے لیے بجلی کو مہنگا کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ گورنمنٹ کی اس چیز کو اس لیے اپوز کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ جو امراء ہیں، جو ایسے طبقات ہیں جو کہ اربوں کے حساب بجلی کے بل پے نہیں کر رہے، ان سے ریکور کرنے کی بجائے آپ جو درمیانہ طبقہ ہے ان کے اوپر آپ برڈن ڈالنے جا رہے ہیں. مطلب جو بجلی چوری کر رہے ہیں، بجلی کے بل پے نہیں کر رہے، اس کا جو بوجھ ہے وہ آپ جو ہے وہ جو آلریڈی بل پے کر رہے ہیں، یہ جو آلریڈی جو ہے ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ان کو اوپر لگانے جا رہے ہیں. تو یہ بھی گورنمنٹ کی اس میں اس کی نالائکی سمجھوں گا، ان کو نالائکی ہے. تو اس میں بھی آئی ایم ایف ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ جی آپ نے جو یہ ادارے ہیں جو لاسز میں چل رہے ہیں یا جو بجلی کی ریکوری ہے، جو انرجی سیکٹر میں ریکوری نہیں ہو رہی، اس کو آپ ڈائریکٹ کریں. تو اس میں کوئی غلط چیز نہیں. تو یہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی جن کے بارے میں جو ہے راگ الاپا جا رہا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں یہودیت کی اشاعت ہے. وائی وی نیڈ آئی ایم ایف؟ کیوں آئی ایم ایف اور پاکستان کا جو رشتہ ہے یہ اٹوٹ ہو چکا ہے، یہ انٹیگرل ہو چکا ہے. تو میں یہ آپ سے کہوں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ پہلا نہیں ہے، یہ 1958 سے شروع ہوا تھا پروگرام، اور اس وقت سے اب تک ہم مختلف پروگرام جو ہیں لے چکے ہیں. آلموسٹ $90 بلین غیر ملکی قرضے جو ہے اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پڑ چکے ہیں. اور ہر دفعہ جب ہم قرضہ لیتے ہیں، پروگرام لیتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں جی یہ ہمارا آخری پروگرام ہے، جیسا کہ اس بار بھی گورنمنٹ نے کہا جی یہ ہمارا آخری پروگرام ہے. لیکن ہمارے اندر جو شرم نامی چیز ہے وہ بالکل بھی ختم ہو چکی ہے. ہم اس کو جو ہے وہ گین کرنے کے لیے، سدھار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہر دفعہ ہم عوام کو پاگل اور ماموں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر دفعہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ قرضے لے رہے ہیں، قرضوں کے ہم بار لگا رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ خود کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، معاشی صلاحات لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسری یہ اہم چیز کہ کیوں جو ہے اس وقت فوری طور پر ہمیں جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے، کیوں آئی ایم ایف کے بغیر ہم زندہ نہیں اس وقت رہ سکتے. تو جی اس وقت مین چیز یہ ہے کہ ہمارے جو فورن ریزرو ہیں وہ بالکل کم ہیں، ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں ہے. اب ڈالر نہیں ہوگا تو ہم بین الاقوامی جو منڈی ہے وہاں سے ہم جو ہماری روزمرہ استعمال کی جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کو ہم نے امپورٹ کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ ہم جو ہے آئل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم باہر سے LNG امپورٹ کرتے ہیں، ہم لگژری اشیاء امپورٹ کرتے ہیں، ہم وہ تمام اشیاء جو ہے امپورٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں پر پیدا نہیں ہوتی. ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہے کہ ہمارا گزارا اس طرح سے ہو سکتا ہے ڈالر کے بغیر. اس لیے ہم اس وقت فوری طور پر ڈالر کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو فرق ہے وہ آلموسٹ $20 بلین سے بھی جو ہے ابو ہو چکا ہے. یعنی کہ جو ہماری امپورٹ ہیں وہ زیادہ ہیں، جو ہماری ایکسپورٹ ہیں وہ ہماری کم ہیں. جو ڈالر جو ہیں وہ ہمیں زیادہ باہر پے کرنے پڑ رہے ہیں، جو باہر سے ڈالر کم یہاں پر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو کرنسی ہے یہ بھی ڈی ویلیو ہو چکی ہے. جو مارکیٹ ہے وہ بھی کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مارکیٹوں کو بھی اکثر و بیشتر. تو یہی وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف اور پاکستان کا جو رشتہ ہے یہ نہ ختم ہونے والا رشتہ بن چکا ہے. اور جب تک ہماری
گورنمنٹ جو ہے وہ اصلاحات نہیں لے کر آتی، جب تک ان اداروں کو بہتر نہیں کرتی جن اداروں کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، جب تک ہماری جو یہاں پر ٹیکس کا جو نیٹ ورک ہے اس کا جال مزید نہیں بچاتی، اہم چیزیں نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر صرف 15 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، 22 کروڑ عوام میں صرف 15 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اور آئی ایم ایف کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ ہمارا آ رہی ہے، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ٹیکس دینے کے لیے جو غربا ہے وہ تو بیچارے ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہیں، فوڈ آئٹمس پہ ڈیلی بیسس پہ جی ایس ٹی لگ رہا ہے، لیکن جو امرا ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جو امرا ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں، جو لگژری آئٹم وہ یوز کرتے ہیں، جو کاریں بڑی بڑی لینڈ کروزر، گاڑیاں، بیلسز اور بھی جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر اب بھی آپ ٹیکس لگائیں، مساوی ٹیکس لگائیں آپ سب کے اوپر۔ ٹیکس ہم پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ڈیفینیٹلی جو ہے ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ اگر ڈیفالٹ کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ ہمارے یہاں ان امپلائمنٹ بڑھے گی، مہنگائی جو ہے نئی بلندیوں تک جائے گی، کرائم ریٹ ہے وہ بڑھے گا، کرنسی ڈی ویلیو ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم ہی ہیں جو کہ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں، بڑے سے ایسے ممالک ہیں جن میں فرانس ہے، ارجنٹینا ہے، اسپین ہے اور بڑے نامی گرامی ممالک ہیں جو اس وقت فائنینشلی طور پر دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، وہ سکسیسفلی آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن ان کے اوپر تھوڑی بہت شرم حیا نامی چیز موجود ہے۔ آئی ایم ایف کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، لیکن ہم تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ الٹا عوام کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ Are we failed state as we are going to IMF؟ کیا ہم فیل اسٹیٹ ہیں؟ جی فی الحال تو ہم فیل اسٹیٹ ہیں، ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، بار بار ہم جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم سیکھ لیتے ہیں، ہم جو صلاحات ہیں اس کو لے آتے ہیں تو پھر ہم فیل اسٹیٹ نہیں کہلائیں گے۔ میں یہ پہلے بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس بڑے بڑے ملک بھی گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو درست کیا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے ہم اس طرح سے آئی ایم کے چنگل میں پھنسے رہیں گے، ہم ان کے چنگل سے باہر نہیں جو ہے وہ نکل سکیں گے۔ میں آپ کو سادہ سا ایگزامپل دیتا ہوں، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسی طرح جب اکانومی بیمار ہوتی ہے تو آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے۔ ہمارا یہ سین ہے کہ ہم جو ہے اکانومی کیوں بیمار ہے اس کی وجہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ہر 5 سال کے بعد اپنا وہ بھیک مانگنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے ہمیں اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو درست کرنا ہوگا، ہمیں جو بیماری کی وجہ ہے اکانومی کیوں بیمار ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو پکڑنا ہوگا، تبھی جا کر ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے جو ہے وہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کیا جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، ہمارے سینیٹرز ہیں، ہماری بیوروکریسی، سب سے بڑھ کر سیاستدان تو ہیں ہی بیچارے بدنام کہ وہ لوٹتے ہیں، بالکل لوٹتے بھی ہیں، لیکن جو بیوروکریسی ہے ٹیکنیکل طریقے سے لوٹتی ہے اس ملک کو، ٹیکنیکل طریقے بتاتی ہے، بلکہ سیاستدانوں کو بھی ٹیکنیکل طریقے بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوٹنا ہے، اور کس طرح سے آپ لوٹیں گے تو پھر آپ جو ہے آپ کے اوپر جو صاحب کا جو دائرہ کار ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ بیوروکریسی برابر کی شریک ہے۔ اہم چیز جو آپ کے سامنے میں لانے والا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے آلموسٹ 35 لاکھ پاکستان کے ٹوٹل امپلائیز ہیں، 15 لاکھ جو ہیں فیڈرل میں اور 20 لاکھ جو امپلائیز ہیں یہ پروونشل لیول میں ہیں، 35 لاکھ امپلائیز ہیں جی سرکار کے، اور میجورٹی جو امپلائیز کی جن سرکاری اداروں سے اب وہ ان کی پرفارمنس زیرو ہے۔ ان کی اگر آپ مراد دیکھیں، ان کی تنخواہیں دیکھیں، ان کے الاؤنسز دیکھیں، ان کو جو 3 گاڑی استعمال کر رہے ہیں، ان کو تیل استعمال کر رہے ہیں، ان کے آپ شان و شوکت کی زندگی دیکھیں جس طرح سے جی رہے ہیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ اس کا برڈن کون اٹھا رہا ہے؟ میں اور آپ اٹھا رہے ہیں، عام آدمی اس کا برڈن جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو طبقہ ہے جو ہمارے اوپر یہ برڈن بنے ہوئے ہیں، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں کو جو ہے وہ کوئی بھی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ دوسرا ایم پی ایم این اے جو ہے وہ تو ویسے ہی بادشاہ لوگ ہیں، وہ تو ویسے ہی جو ہے لوٹتے ہیں، ان کے اب اربوں کے حساب سے جو سکینڈل ہیں وہ اب ہماری میڈیا کے زینت بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا ہم میڈیا کی بھی میں بات کروں گا، جو بڑے بڑے میڈیا اونرز ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، وہ بھی جو ہے میڈیا کورنگ کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی جو ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اور جو ہماری گورنمنٹ ہے چونکہ یہ بڑے بڑے ایلیٹ پر مشتمل ہے، بڑے بڑے جو ہے یہاں پر اشرافیہ ہے، عام آدمی تو سوچ ہی نہیں سکتا گورنمنٹ کی طرف جانے کا، تو یہ جو ہے یہ بھی بالکل ایسے اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس سے اس ایلیٹ کے جو مفادات ہیں اس کو دھچکا لگے، جو اس سے ایلیٹ کا جو جس طرح سے ایلیٹ عیاشیاں مار رہی ہے ان کے عیاشیوں کو دھچکا لگے، تو یہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ امیدیں ہیں کہ مے بی نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد کچھ بہتر ہو، لیکن
ایسا ممکن دکھائی اس لیے نہیں دے رہا کہ اس گورنمنٹ میں جو میجورٹی ہے وہ وہی ہے جو کہ لیڈ ہے، جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچل رہی ہے عوام کو، وہی لوگ ہیں. تو ایسے میں جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ بہتری کی امید نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو نیشنل اسمبلی ہے ہماری، وہاں پر آپ کا جا کر دیکھیں 2 روپے کی روٹی، ہمارے عام ڈھابوں میں دیکھیں 12 روپے کی روٹی، یعنی کہ عام آدمی 12 روپے کی روٹی خرید رہا ہے، نیشنل اسمبلی میں 2 روپے کی روٹی. یہ دیکھیں خود جو ہے جس طرح کی یہ وہاں پہ مراد حاصل کر رہے ہیں، اور غربت جس طرح سے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ان سے جینے کھا کے چھین رہے ہیں، تو خود اپنا جو ماڈل ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ٹیکسوں کا جو برڈن ہے وہ غریب آدمی کے اوپر جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. تو اس کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے تب تک بہتری کی امید جو ہے وہ کرنا بالکل جو ہے وہ بے وقوفی ہوگی. خدا حافظ.